जय मसीह की प्यारे दोस्तों, खुदावंद आपके साथ हो। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। हालेलुया। दोस्तों, खुदावंद हमेशा आपको अपनी पनाह में रखे और अपने जाहो जलाल के साथ पूरी दुनिया में अपने नाम, अपने जलाल, अपने काम, अपनी भलाई और अपने कलाम के लिए ज़ोरों से इस्तेमाल करे और आप यूं ही खुदा में बढ़ते चले जाएं। खुदावंद की तमाम नेमतें, बरकतें, फजीलतें, रहमतें हासिल करते रहें। हालेलुया। जय यसूदी, हर शाह यसूदी। अजीज़ों, आज का कलाम नहायत ही ज़बरदस्त, मुफीद, बाबरकत, और आज के कलाम खुदा में से हमेशा की तरह हम जानेंगे कई गहरे भेदों, मुकाशफात, खुदा के दिल की तह की बातों को। और आप बहन भाइयों का मैं लाख लाख शुक्र करता हूं कि आप इस कलाम खुदा को सुनते हैं और उससे बड़ी मुनादी ये करते हैं कि कलाम को सुनने के बाद आगे शेयर करते हैं। और आप जिनको शेयर करते हैं, जब उनका रिस्पॉन्स मेरे सामने आता है तो दिल खुशी से शादमान होता है कि यीशु की इंजील की मुनादी ज़बरदस्त अच्छे तरीके से हो रही है। और ये भी जहन में आता है कि कई लोग जिनको मैंने बाखूबी देखा भी नहीं, वो लोग भी जब इन बातों को उजागर करते हैं, बरकत पाते हैं और दुआएं करते हैं हमारे लिए, तो दिल को बड़ी राहत मिलती है, क्योंकि ज़िंदा खुदा का कलाम फल फूल रहा है हमेशा की तरह। तो अजीज़ों, आइए कलाम खुदा में से देखेंगे आज के मजमून को, जो कि है चरवाहा और भेड़। चरवाहा और भेड़। और आज का ये कलाम मैं डेडिकेट करता हूँ अपनी बिलवड सिस्टर को। खुदावंद ने बड़ी बरकत दे और खुदावंद इनके साथ हो, और इसी तरह खुदावंद इन्हें अपने जाहो जलाल के लिए दूर दराज के इलाकों में भी बाकसरत इस्तेमाल करता रहे। आमीन सुमामीन। ये उनकी रिक्वेस्ट पे ये कलाम खुदा हो रहा है। और सिस्टर को डेडिकेट करते करते ये पाक सुखन मैं मान रखता हूँ हम तमाम लोगों के लिए बरकत का बायस होगा। ये कलाम के वसीला से हम तमाम लोग बरकत पाएंगे, क्योंकि आज का कलाम नहायत ही मुफीद है और नहायत ही फलदार है हमेशा की तरह। तो जीजो, बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ, जो कि है चरवाहा और भेड़। आप सभी जानते हैं चरवाहा किसे कहते हैं, आप सभी जानते हैं भेड़ किसे कहते हैं। भेड़ का और चरवाहे का बाइबल मुकद्दस से, दीन मसीहत के साथ, क्रिश्चियनिटी से, फेथ ऑफ क्राइस्ट के अंदर एक गहरा और बुनियादी असर है। भेड़ और चौपाहे या भेड़ और चरवाहे की कहानी बाइबल मुकद्दस में पैदाइश से मुकाशफा तक इसलिए दी गई क्योंकि ज़िंदा खुदा तमसीलों में बात करता है और रियलिटीज़ पे बात करता है। ज़िंदा खुदा ऐसी बातें करता है कि एक पढ़े लिखे इंसान की समझ में तो आ ही जाएगी, लेकिन एक अनपढ़ इंसान की समझ में, जो सफ़ेद अनपढ़ है, जिसका तालीम से कोई लेना देना नहीं, ये खुदा का कलाम उसकी समझ में भी आए। खुदा कोशिश करता है, बल्कि कोशिश क्या, खुदा डेफिनेटली ऐसा कलाम हमारे सामने पेश करके गया है कि हम इस कलाम को पढ़ें और ऐसे लोग जो चिट्टे अनपढ़ जिसे कहते हैं, उनकी समझ में भी ये कलाम आए। याद रखिएगा, कई पढ़े लिखे लोग, स्कॉलर्स और डॉक्टर्स की, फिलोसोफर्स की समझ में ये कलाम नहीं आता। वो इसलिए नहीं आता क्योंकि जिसने लिखा है खुदा के रूह ने, वो उसको अपने साथ नहीं रखते, इसलिए ये कलाम उनकी समझ में नहीं आता। तो कायनात का सबसे आसान कलाम, जिसके बारे में लिखा है कि ये तेरे से दूर नहीं, और ये इतना दूर नहीं कि आसमान पे और तू कहे मुझे को आसमान से कौन ला के देगा, या समंदर की तह में है तो तू कहे कि मुझे समंदर की तह से कौन ला के देगा। ये तो तेरे हाथ में, बल्कि तेरे दिल में, बल्कि तेरे मुंह में। तो ये ज़िंदा खुदा का कलाम इस कायनात का सबसे आसान कलाम, जो कि बाखूबी समझ में आ जाता है अगर आप खुदा रूहुल कुदूस के वसीला से पढ़ेंगे, इसे समझेंगे, क्योंकि ये उसी ने लिखा है, ये खुदा ने लिखा है, ये यीशु मसीह ने लिखवाया है। अगर आप इनसे समझेंगे, इनसे पढ़ेंगे, खुदा के रूह से सीखेंगे जिसने ये लिखवाया है, तो फिर तो हमें बाखूबी समझ में आएगा। वरना बड़े बड़े स्कॉलर्स, डॉक्टर्स भी इसे समझ नहीं सकते, क्योंकि ये कोई ज़मीनी या गैर इल्हामी तो कलाम है नहीं, ये तो आसमानी कलाम है। और इसको समझने के लिए आपको अपनी सोच को आसमानी करना होगा, अपने जिस्म को खोलना होगा, अपनी सोच को बड़ा करना होगा, क्योंकि एक महदूद जिस्म, एक महदूद सोच उस लामहदूद सोच को कैसे समझ सकती है। अक्सर साढ़े मसीह लोग कहते हैं कि
اے تین خدا نو مانتے ہیں، ان کی سوچ تین، گنتی کے تین تک کی ہے۔ وہ دیکھتے ہیں باپ بیٹا اے تین نے تے تین ہی نے، کبھی خدا کی سوچ سے انہوں نے سوچا ہی نہیں۔ ایک گناہ گار، محدود سوچ والا انسان ایک بے گناہ جس نے گناہ کبھی کیا نہیں اور لامحدود خدا جس نے پوری کائنات کو بنایا، اس کو کیسے سمجھ سکتا ہے؟ سمجھ رہے ہیں آپ؟ یعنی ایک زیرو ہے، زیرو 1,00,000 کو کیسے ڈیفائن کر سکتا ہے؟ تو اس زیرو کو 1,00,000 کی سوچ کے پاس جانا پڑے گا تو وہ پھر ہی ڈیفائن کر سکتا ہے۔ اساں اپنی کڑی نا یسو دا ٹائم نہیں ملانا، اساں اپنی کڑی نو یسو دے ٹائم دے نال سیٹ کر کے چلنا ہے، تو پھر سانو وہی سمجھ آئے گی، نہیں تو انج کوئی نہیں جے آنی۔ بے شک۔ تو آئیے عزیزو بڑھتے اپنے ٹاپک کی طرف کہ زندہ خدا آج ہمارے لیے کیا میسج دیے ہوئے ہے۔ آج کی ہماری مرکزی آیت، میں ان لفظوں کا مطلب آپ کو بعد میں بتاؤں گا، لیکن پہلے ہم مرکزی آیت پڑھ لیتے ہیں۔ مقدس یوحنا سلطان العارفین محبت کے رسول کی معرفت لکھی گئی یسوع مسیح کی انجیل، اس کا آخری چیپٹر، اس کا 21واں باب اور اس کی غالباً 11ویں سے 17ویں آیت تک، 11ویں سے 17ویں آیت تک میں آپ کے سامنے پیسج پڑھوں گا۔ سنیے گا غور سے عزیزو، اس استباق میں کیا لکھا ہے، بڑے گہرے بھید آج آپ سیکھیں گے۔ یسوع نے ان سے کہا کہ آؤ کھانا کھا لو، اور شاگردوں میں سے کسی کی جرت نہ ہوئی کہ اس سے پوچھتا کہ تو کون ہے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ خداوند ہی ہے۔ یسوع آیا اور اپنی لوٹی لے کر انہیں دی، اسی طرح مچھلی بھی دی۔ یسوع مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد یہ تیسری بار شاگردوں پر ظاہر ہوا، اور جب کھانا کھا چکے تو یسوع نے شمعون پطرس سے کہا، اے شمعون یوحنا کے بیٹے، کیا تو ان سب سے زیادہ مجھ سے محبت رکھتا ہے؟ اس نے ان سے کہا، ہاں خداوند، تو جانتا ہی ہے کہ میں تجھے عزیز رکھتا ہوں۔ اس نے اس سے کہا کہ تو میرے برے چرا، تو میرے برے چرا۔ اس نے دوبارہ اس سے پھر کہا، اے شمعون یوحنا کے بیٹے، کیا تو مجھ سے محبت رکھتا ہے؟ اس نے کہا، ہاں خداوند، تو تو جانتا ہی ہے کہ میں تجھ کو عزیز رکھتا ہوں۔ اس نے اس سے کہا کہ تو میری بھیڑوں کی گلہ بانی کر۔ اس نے تیسری بار اس سے کہا، اے شمعون یوحنا کے بیٹے، کیا تو مجھے عزیز رکھتا ہے؟ چونکہ اس نے تیسری بار اس سے کہا، کیا تو مجھے عزیز رکھتا ہے، اس کے سبب سے پطرس نے دلگیر ہو کر اس سے کہا، خداوند، تو سب کچھ جانتا ہے، تجھے معلوم ہی ہے کہ میں تجھ کو عزیز رکھتا ہوں۔ یسوع نے اس سے کہا کہ تو میری بھیڑیں چرا۔ کلام خدا کا پڑھا، سنا، سمجھا اور قبول کیا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت کا سبب ہو۔ خدا کا شکر ہو، آمین ثم آمین، ہاللیلویہ۔ عزیزو، آپ نے استباق سنا، اور اس استباق کو سننے سے پہلے آپ نے کچھ سوچا ہوگا، آپ کے ذہن میں بہت ساری آیتیں گھومتی ہوں گی، کیونکہ بھیڑ اور چرواہے کا تعلق بہت ہی مشہور ہے۔ ہم بچپن ہی سے سنڈے سکولز میں اپنے ماں باپ سے اور چرچز کے اندر ان کی تماثیلیں اور کہانیاں سنتے آ رہے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ آپ دیکھتے ہیں یسوع مسیح کہتے ہیں کہ بھیڑوں کا اچھا چرواہا میں ہوں، پھر وہ اپنے آپ کو برہ بھی کہتے ہیں، اپنے آپ کو بھیڑ بھی کہتے ہیں۔ اکثر ہمارے گھروں میں اسٹیکر بھی لگے ہوتے ہیں، جو کاروبار بہن بھائی کرتے ہیں ان کے رکشوں پہ، بسیز پہ اسٹیکرز لگے ہوتے ہیں، گھروں کے گیٹ پر، فریج پر اسٹیکر لگے ہوتے ہیں کہ برے کی حمد ہو۔ تو یہ مکاشفہ کی آیت ہے۔ تو یہ ساری زبردست چیزیں جو ہیں ہم جانتے ہیں بچپن ہی سے، لیکن عزیزو، اس آیت کو ڈی کوڈ کرنے سے پہلے، اس آیت کی تفسیر خدا روح القدس کے وسیلہ سے پیش کرنے سے پہلے میں آپ کو چرواہے کا مطلب بتاتا چلوں۔ چرواہا، آپ نے زبور 23 سنا ہوگا، بائبل میں لکھا ہے خداوند میرا چوپان ہے۔ چوپان لفظ کا کئیوں کو مطلب نہیں پتہ ہوتا، اکثر جب میں پوچھتا ہوں، بلکہ میجورٹی زیادہ تر کو نہیں پتہ ہوتا، تو یاد رکھیے مقدس داؤد نبی کہتا ہے خداوند میرا چوپان ہے۔ اس کا لنک آپ کو آگے بھی جا کے ملے گا۔ خداوند میرا چوپان ہے، چوپان کا مطلب ہے چرواہا۔ تو چرواہا کہتے ہیں جو
ایسے چوپاہوں کو چرانے والا ہو. جو چوپاہے ہیں، چوپاہے کا مطلب یہ ہے کہ 4 ٹانگوں والے جانور اور جو دودھ دیتے ہوں، چراتے ہوں. مطلب جو مال مویشی آپ اپنے گھروں میں پالتے ہیں ان کو چوپاہے کہا جاتا ہے. ان چوپاہوں کو اس میں گائے آ جاتی ہے، بیل آ جاتی ہے، بکرے آ جاتے ہیں، بچڑے آ جاتے ہیں، مینڈے آ جاتے ہیں اور برے آ جاتے ہیں. تو چرواہے کہتے ہیں چوپاہوں کو چرانے والا، ان کی گلہ بانی کرنے والا، ان کی محافظت کرنے والا. یہ لفظوں پر غور کیجئے گا. ان کا محافظ جو ہوتا ہے، ان کی محافظت کرنے والا، چوپان بھی اسے کہتے ہیں، گڈریا بھی اسے کہتے ہیں، گوالا بھی اسے کہتے ہیں، اور بھی وغیرہ وغیرہ. اور انگلش میں جب آپ دیکھتے ہیں سو there are many synonyms of a shepherd like attend, caretaker, escort, guard, guide, leader, minister, pastor, teacher, protector and watcher. یہ 10 لفظوں کے مطلب بھی جو ہیں ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ شیفرڈ کے مطلب ہیں، یعنی کہ چرواہے کے مطلب ہیں، جس میں اٹینڈنٹ آ جاتا ہے یعنی دیکھ بھال کرنے والا، کیئر ٹیکر یعنی دیکھ بھال کرنے والا، ایسکارڈ یعنی دیکھ بھال کرنے والا، گائیڈ یعنی کہ آپ کا محافظ کرنے والا، پھر گارڈ بھی محافظت کرنے والا، لیڈر جو آپ کے اوپر تعینات کیا ہو، جو آپ کی دیکھ ریکھ کرتا ہو، منسٹر جو آپ کی پوری کابینہ کو دیکھتا ہو، پیسٹر یعنی کہ خدام جو خادم ہیں، جو پاسبان ہیں، وہ اپنی رعایا کو دیکھتے ہیں، ٹیچر یعنی استاد اپنے شاگردوں کو جیسے دیکھ ریکھ کرتا ہے، اور پروٹیکٹر یعنی کہ محافظت کرنے والا اپنے لوگوں کی جو محافظ کرتا ہے. واچر کا لفظ جو ہے وہ فرشتگان کے لیے بھی استعمال کیا گیا ہے، یعنی کہ وہ اپنے لوگوں کو دیکھتے رہتے ہیں. اور بائبل میں لکھا ہے کہ خدا کی روح، زکریا کی کتاب میں، خدا کی ساتوں آنکھیں زمین پر پھرتی ہیں، زمین کی سیر کرتی ہیں. تو وہ فرشتوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ خدا کے فرشتے جو ہیں وہ دنیا پہ گھومتے ہیں، اس کی 7 آنکھیں جو ہیں اور 7 فرشتے جو کلیسیاؤں کو دیے گئے. خیر، تو عزیزو یہ تو رہا چرواہے کا مطلب، اور ہم نے مرکزی آیت کو بھی دیکھا اور ہمیں چرواہے کا مطلب بھی پتہ چل گیا. میں آپ کو تھوڑا ڈیپلی سمجھاتا ہوں. مثال کے طور پہ آپ کوئی گھر میں جانور پالتے ہیں، کوئی بھی آپ گھر میں جانور پالتے ہیں، تو اس جانور کی آپ دیکھ بھال کیسے کرتے ہیں؟ اگر تو آپ نکمے اور نٹھلے ہوں گے اور جانور بیمار ہو جائے گا یا پھر مر جائے گا یا پھر بھاگ جائے گا. اگر آپ اس کی ٹیک کیئر اپنے فیملی ممبر کی طرح، اپنے بچے کی طرح اس دل میں احساس رکھ کے کرتے ہیں کہ یہ تو خدا کی مخلوق ہے. اور یاد رکھیے گا، اکثر لوگ مجھے کہتے ہیں کہ ارنس بھائی ڈاگ جو ہے اس کو پالنا چاہیے گھر پہ کہ نہیں. میں یہاں گواہی دوں گا سنی کھوکر صاحب کی، خالد بھائی کی، اور بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو یہ پوچھتے ہیں کہ ارنس بھائی یہ ڈاگ جو کتا جو ہے گھر پہ پالنا چاہیے کہ نہیں، کیونکہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ فرشتوں کو دیکھ کے بھونکتا ہے. اور وہ سو آپ دیکھتے ہیں جو جڑی ساڈے وڈے ایریا نے تمثیلیں رکھی ہوئی ہیں جڑیاں کہیں کام دیا نہیں. تو میں ان سے یہی کہتا ہوں کہ بھائی اب جانوروں کو رکھیں پاس، پرندوں کو رکھیں پاس، پودوں کو رکھیں پاس. اس سے بہت فائدے ہوتے ہیں، اتنے عظیم فائدے ہیں ان کے. جانوروں کو، پرندوں کو، پودوں کو رکھیں اپنے پاس. کیوں؟ ایک تو آپ خدا کی نیچر کے ساتھ رہتے ہیں، خدا کی قدرت کے ساتھ رہتے ہیں، نمبر 1. نمبر 2، آپ جو ہیں آپ کے اندر جو ہے وہ ایک کیئر ٹیکر پیدا ہو جاتا ہے، یعنی کہ ایک حفاظت کرنے والا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، حفاظت کرنے والا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے. اور یہ چیزیں جو ہیں آپ کو خدا کے ساتھ اٹیچ رکھتی ہیں، آپ کے ایموشنز کسی کے ساتھ جڑ جاتے ہیں. یہ بڑی زبردست چیز ہیں. لیکن ہاں، میں یہ ضرور کہوں گا جیسے آپ نے ڈاگ رکھا ہے تو اس کے لیے پھر جگہ بھی ویسی ہو. آپ تسی نکے جے گھر چ رہندے ہو تو اوتھے ہی کتا، تو پھر یہ ناانصافی ہو جاتی ہے. ذرا ان چیزوں کو بھی دیکھ چاک کے. جون سا جانور جس جگہ کے لیے متعین کیا گیا ہے اس کے لیے ویسی جگہ بھی ہونی چاہیے. اگر نہیں ہوگی تو پھر مسئلے مسائل آپ لوگوں کے لیے بڑھ جائیں گے. تو اس کا روحوں سے، فرشتوں سے کوئی لینا دینا نہیں بھائی. یہ خدا کی قدرت کو بیان کرتے ہیں، اور یہ آپ کے ساتھ جب رہتے ہیں تو آپ خدا کی نیچر کے ساتھ رہتے ہیں. یہ بڑی خوبصورت چیزیں ہیں. جب آپ نے کوئی پپی پالا، یا آپ نے کوئی بکری کا بچہ پالا، یا آپ نے کوئی جانور پالا ہے، آپ اس کی کیسے ٹیک کیئر کریں گے میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ اس کا وقت بہ وقت خود نہیں پئیں گے. ایک میں نے ناول پڑھ رہا تھا، اس ناول میں کشتی نوح کا ذکر تھا. وہ ناول کا نام تھا کشتی نوح. اور کشتی نوح میں بڑا خوبصورت، ہمارے دین اسلام کے بھائی ہیں انہوں نے یہ ناول لکھا. تو انہوں نے اتنی خوبصورت بات لکھی. انہوں نے کہا جب جانور تھے سارے،
تو ان جانوروں کو جب نونھ نے کھانا کھلانا ہوتا تھا نا، پہلے وہ ان جانوروں کو ان کیڑے مکوڑوں کو، ان پرندوں کو دانہ ڈالتا تھا، ان جانوروں کو کھانا ڈالتا تھا، اور اس کے بعد وہ خود پوری فیملی کھاتے تھے، اس کے بعد وہ خود پوری فیملی کھاتے تھے۔ تو اتنا دیکھیں احساس آپ کے اندر آ جاتا ہے۔ اور میں نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے جن کے طوطے مر جاتے ہیں، پرندے مر جاتے ہیں، ڈاگ مر جاتے ہیں، اور وہ زار زار روتے ہیں۔ آپ نے کبھی سوچا نہیں کہ وہ کیوں روتے ہیں؟ آپ نے کبھی جانا نہیں؟ کیونکہ اس چیز کے اندر جان ہوتی ہے عزیزوں۔ وہ آپ کے ساتھ ایسے ہی ریئیکٹ کرتے ہیں جیسے کہ کوئی جاندار ایک دوسرے جاندار کے ساتھ ریئیکٹ کرتا ہے، اور یہ بہت خوبصورت چیز ہے۔ جانوروں کے بارے میں کبھی کلام کریں گے، خداوند نے چاہا تو آپ کو دکھائیں گے خدا کی قدرت کو یہ کیسے بیان کرتے ہیں۔ اسی تے پھر نکمے نے ٹھلے ڈنڈی مار جانے، اے نہیں مارتے، یہ باقاعدگی دے نال اپنا کام کر دینے، اپنے آپ نو پیش کر دینے کہ لو سانو چیرو مارو کھاؤ تے زندہ رہو تے خدا دے حکم نو پورا کرو۔ خیر، تو آتے ہیں ہم چرواہے کی طرف۔ تو چرواہا کھانا کھلاتا ہے، اور جب وہ کہیں فضلہ کر دیتے ہیں، اس فضلے کو صاف کرتا ہے، اپنے جانور کو چمکا کے رکھتا ہے، نہلاتا ہے، دھلاتا ہے، کھلاتا ہے، پلاتا ہے، اسے بڑا کرتا ہے، اسے جوان کرتا ہے۔ تو بڑے نا اس کے ناز نخرے بھی اٹھاتا ہے، یعنی کہ ایک بڑی خوبصورت چیز ہوتی ہے۔ تو آپ اسی طرح سوچیں کہ ایک چرواہا اسے کہا گیا جو اس کی دیکھ ریکھ کر رہا ہے، جو ہر ایک چیز کر رہا ہے۔ خاص کر ہمارے نرسنگ کے جو بہن بھائی ہیں میڈیکل لائن میں، جب ان کے پاس کوئی پرائیویٹ پیشنٹ ہوتا ہے اور وہ بیڈ ریسٹ پیشنٹ ہوتا ہے، تو آپ اس کی کیسے ٹیک کیئر کرتے ہیں؟ آپ اس کے جب اٹینڈنٹ ہوتے ہیں تو کیسے اس کی ٹیک کیئر کرتے ہیں؟ اچھی سے لے کے بری چیزیں سب برداشت کرتے ہیں ہم۔ میں نے کئی لوگ دیکھے ہیں کہ وہ پیشنٹ گالیاں دے رہے ہوتے ہیں لیکن بیٹھے ہوتے ہیں اٹینڈنٹ، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو ایسا بھی ہوتا ہے، ایسا بھی ہوتا ہے۔ تو یہ بڑا ایک خوبصورت جذبہ ہے، چرواہے اور بھیڑ کا جذبہ بہت خوبصورت ہے۔ اور یاد رکھیے گا اس جذبے کو بائبل میں درشایا گیا، بائبل میں درشایا گیا ہے اس جذبے کو۔ تو ہم سب سے پہلے جب آیت مقدسہ کو دیکھتے ہیں، یسوع مسیح، میں نے آپ سے اوپر والی آیت اس لیے پڑھی جب یسوع مسیح کہتے ہیں کہ آؤ کھانا کھائیں۔ میں ایک چھوٹی سی آپ کے نالج میں اضافہ کرتا چلوں، یہ آؤٹ آف دا باکس ہے، ٹاپک سے باہر کی بات ہے۔ اکثر وہ لوگ شک میں تھے، وہ لوگ بے اعتقاد تھے، ایمان نہیں تھے رکھتے، کیونکہ یہ تیسری بار یسوع مسیح ان سے ملے، تو وہ اپنے زخم بھی دکھاتے پھر رہے تھے، لیکن پھر بھی ان کا ایمان پختہ نہیں تھا ہو رہا۔ تو جو کہتے ہیں نا اور روٹی کھان چلیے، تو روٹی کھانے کا مطلب یہ نہیں کہ یسوع مسیح بھوکھا سی ہیں اور شاگرد بھوکے پے ہیں۔ وہ روٹی کھلا کے ان کو دکھا رہا تھا کہ بھائی روح جو ہوتی ہے نا، پہلی بات تو وہ نظر نہیں آتی، اس کا ہوا کی طرح کا ایک سسٹم ہوتا ہے، جیسے ہوا چلتی ہے ہمیں نظر نہیں آتی، محسوس ہوتی ہے، اسی طرح روح کھانا نہیں کھا سکتی، پانی نہیں پی سکتی۔ ویکھو میں گوش ہاں، ویکھو میرے ہاتھاں دے وچ کلائیاں دے وچ حالے بھی کھبے ہوئے نے کل، اور میرے پسلی میں ابھی بھی زخم ہے۔ تو سمجھ رہے ہیں، اس لیے کھانے کا ذکر ہے۔ تو خیر آگے جب چلتے ہیں تو مقدس پطرس سے زندہ خدا فرماتا ہے کہ میری بھیڑیں چرا۔ بھیڑیں چرانے سے پہلے وہ لفظ کہتا ہے برے چرا۔ برا کسے کہتے ہیں؟ میں ایمان رکھتا ہوں کہ کافی لوگوں کو نہیں پتا ہوگا، جانتے ہیں سب برا بکرے کی ٹائپ کا ہوتا ہے، مینڈے کی ٹائپ کا ہوتا ہے، لیکن دوستو برا جو ہے نا، برا یسوع مسیح کہتا ہے میں برا ہوں۔ نہ وہ آپ کو مینڈا کہتا ہے، نہ اپنے آپ کو بچڑا کہتا ہے، نہ اپنے آپ کو بکرا کہتا ہے، وہ اپنے آپ کو کہتا ہے میں برا ہوں۔ برا کہتے ہیں مینڈے کا یا بھیڑ کا وہ بچہ جو 1 سال سے بھی چھوٹا ہو، جس کا کوئی ایسا کسی کے ساتھ مطلب ہسبینڈ وائف والا رشتہ نہ ہو، جسمانی کوئی رشتہ نہ ہو، کسی قسم کی کوئی ایسی اس میں عیب نہ پایا جاتا ہو، فریش ہو، جیسے آپ کے ہمارے بچے ہوتے ہیں ان میں کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ تو اسی طرح خدا نے دیکھیں ان جانوروں کو جب اپنے آپ پہ تمثیل دینی تھی تو اس چیز کا خیال رکھا گیا، کیونکہ اس کی قربانی ہونی تھی، تو اس کی قربانی ہونی تھی تو وہ بے عیب ہونا چاہیے تھا، کفارے کے لیے اس کی قربانی ہونی تھی۔ تو برا اسے کہتے ہیں جو بکری یا مینڈے کا بچہ 1 سال سے چھوٹا یا 1 سال کا ہوتا ہے۔ تو مقدس پطرس سے یسوع مسیح کہتے ہیں کہ میری بھیڑیں چرا، میرے برے چرا۔ پہلے وہ کہتا ہے ہاں ٹھیک ہے، پھر وہ کہتا ہے ہاں ٹھیک ہے، چراؤں گا، میں تجھے عزیز رکھتا ہوں۔ یاد رکھیے گا دوستو، یسوع مسیح یہاں پہ کہہ رہے کیا تو مجھے عزیز رکھتا ہے ان سب سے؟ اگر اے جو کہہ رہے نا ان سب سے تو مجھے عزیز رکھتا ہے، تیرا مطلب ہے خداوند اتنے لڑائی کروا رہی، دوجے رشتیاں نو وڈا کر رہی، شاگرداں نو تے ایک شاگرد نو چھوٹے، کئیاں نو چھوٹا کر رہے، ایک نو وڈا کر رہے۔ نہیں، وہ مچھلیوں کی بات کر رہا تھا، وہ کاروبار کی، وہ بزنس کی بات کر رہا تھا۔ ایک ہمارا بھائی تھا، پاسٹر طارق بھٹی صاحب ہے،
انہوں نے کہا ارنس بھائی آپ کیا کہتے ہیں پھر کیا نوکری نہیں کریں؟ تو بھائی میں نے پہلی بات تو میں نے آپ کو کہا کہ نوکری نہیں کریں، یا یسوع مسیح نے آپ کو کہا نوکری نہیں کریں؟ جب کلام کو پڑھیں گے نا پیدائش سے مکاشفہ تک، وہ آپ کو بتا دے گا آپ کو کرنا کیا ہے. تو یہ تو کلام کے ساتھ رہتے تھے. تو خداوند یسوع مسیح پوچھ رہے تھے کیا تو ان سے زیادہ مجھے عزیز رکھتا ہے، یعنی اپنے کاروبار اپنی مچھلیوں سے زیادہ عزیز رکھتا ہے؟ تم ماہی گیر ہے، میں نے تجھے کہا تھا میں تجھے آدم گیر بناؤں گا، میں نے تجھے قدرتیں دکھائیں، میں نے تجھے معجزے دکھائے، میں نے تجھے اپنا کلام نازل کرتے ہوئے دکھایا، میں نے تجھے اپنے چہرے بدلتا ہوا دکھایا، میں نے تجھے ایسے ایسے بڑے کرامات دکھائے تاکہ تم میرے ساتھ چلے، لیکن پھر تو وہی مجھے بھول گیا. تو مجھے بھول گیا یار، تو مجھے بھول گیا. اور 3 بار پوچھنے کا مقصد اس لیے تھا کیونکہ تیسری بار جب یسوع مسیح پوچھتے ہیں تو پترس کو یاد آ گیا کہ میں تو 3 بار انکار بھی کیتا ہے. میں ادو بھی کہنا ہاں کہ میں تیرے لیے تو جان بھی دے داں گا، جان لے بھی لاں گا، پر ادو میں 3 بار انکار کیتا. تو وہ دلگیر ہو جاتا ہے، رو کر کہتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے. عزیزو آتے ہیں مین پوائنٹ پہ کہ میری بھیڑیں چرا. آپ کو اور مجھے بھی خدا کہتا ہے کہ آپ میرے بن جاؤ چرواہے. آپ ہو تو میری بھیڑیں، ہم نہیں تو یسوع مسیح کی بھیڑیں، لیکن وہ کہتا ہے میں تمہیں اتھارٹی دیتا ہوں کہ اب تم بھیڑ سے بن جاؤ چرواہے، اور جو بھیڑیں ہیں انہیں چراؤ، اور ان بھیڑوں کو بھی بناؤ چرواہے تاکہ وہ آگے جا کے بھیڑوں کو چرائیں، اور ان بھیڑوں کو بھی بنائیں چرواہے. مینس کے سب کو استاد بنائیں، سب کو استاد بنائیں، اور یہ جا کر سب قوموں میں باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دیں، اور بپتسمہ دیں اور انہیں شاگرد بنائیں. شاگرد نہیں بنا سکتا، یہ یاد رکھیے گا. ہمیشہ اپنی زندگی میں یہ یاد رکھیے گا، شاگرد کبھی شاگرد نہیں بنا سکتا. جب آپ استاد ہو جائیں گے آپ تبھی شاگرد بنا سکتے ہیں. اینجتے آپ تو ہی آیا کہو گے میں بھی شاگرد ہوں، تو آپ بھی شاگرد ہے، وہ کہے گا میرا شاگرد ہے، وہ کہے گا میرا. ہاں جب آپ استاد بن جائیں گے تب آپ جا کے کسی کو شاگرد بنا سکتے ہیں. تو ہمیں استاد، دنیا کا کائنات کا استاد بنانے کے لیے خدا نے پیدا کیا ہے، چرواہا بنانے کے لیے پیدا کیا ہے. ہمیں اس کائنات میں اس دھرتی میں خدا نے چرواہا بنانے کے لیے پیدا کیا ہے. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، اس کو ذرا نوٹ کیا جائے. تو خداوند خدا ہمیں کہتا ہے ہماری بھیڑیں چرائیے. خدا کہتا ہے کہ میری بھیڑیں چراؤ. خدا کیا کہتا ہے کہ میری بھیڑیں چراؤ. یہ خدا کا حکم ہے، یہ خدا کی پاک شریعت ہے، یہ خدا کا پاک فضل ہے ہم پر کہ زندہ خدا نے ہمیں یہ اتھارٹی دی کہ ہم اس کی بھیڑیں چرائیں. خدا کہتا ہے کہ میری بھیڑوں کو کیا کرو؟ چراؤ. اور خداوند کی بھیڑیں چرانا ہماری زندگی کا مقصد ہے. ہماری زندگی کا مقصد ہے بھیڑوں کو چرانا. اور یہی چرواہے خدا پرانے عہد نامہ میں بھی منعقد کر چکا تھا، لیکن ان چرواہوں نے بھی دھوکہ دیا. کیا آج آپ اور میں دھوکہ دیتے ہیں؟ سمجھیے گا. چرواہا کہا جاتا ہے پاسبان کو، اور بھیڑ کہا جاتا ہے انسانوں کو. کیسے؟ ابھی ہم ثابت کر لیتے. ایزیکیل کی کتاب اس کا 34واں باب جب آپ پڑھتے ہیں، آپ نے اس پورے چیپٹر کو پڑھنا ہے عزیزو. اس پورے باب کو آپ نے پڑھنا ہے، 34ویں باب کو آپ نے پڑھنا ہے. اس میں بہت سارے بھید اور مکاشفات آپ کو ملیں گے، بڑی زبردست باتیں ہیں. لیکن میں آپ کے سامنے چیدہ باتیں رکھے دیتا ہوں جو آپ کو تھوڑے میں زیادہ سمجھ آ جائے، تاکہ ٹائم کی بھی مناسبت بھی دیکھی جائے. تو 34واں باب اور اس کی پہلی آیت سے میں آنورڈ پڑھتا ہوں، جہاں پر لکھا ہے، اور خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اے آدم زاد اسرائیل کے چرواہوں کے خلاف نبوت کر. چرواہوں کے خلاف نبوت کر رہے. یہ خلاف نبوت ہو رہی ہے عزیزو، یعنی پاسبانوں کے، یعنی پادریوں کے، یعنی نگہبانوں کے، یعنی فادروں کے، یعنی پوپس کے، یعنی ایونجلزم کے، یعنی مبشروں کے، یعنی استادوں کے، یعنی نبیوں کے، یعنی رسولوں کے جو میرا نام لیتے ہیں، ان کے خلاف. ان کے کیا کر؟ خلاف. ان کے خلاف نبوت کر. ہاں نبوت کیا کرنی ہے؟ ہاں نبوت کر کے ان سے کہے، خدا چرواہوں کو یوں فرماتا ہے کہ اسرائیل کے چرواہوں پر افسوس. یہ افسوس لفظ کئی بار ہم لوگ پڑھ کے نکل جاتے ہیں، لیکن میں آپ کو بتاؤں اس افسوس لفظ کو نا، اس افسوس لفظ کو ذرا مکاشفہ کے آخری 3 ابواب میں پڑھیں. آخری تو نہیں، 18واں 19واں اور 22واں، 18واں 19واں اور 20واں باب پڑھیں. آپ کو یہ افسوس لفظ جو ہے
اس دنیا پہ قہر ڈھاتا ہوا نظر آئے گا۔ آپ متی 23واں باب پڑھیں، افسوس تم پر اے ریاکارو۔ یہ افسوس بڑا خطرناک ہے، اور خدا کہتا ہے میں تم پر افسوس کرتا ہوں۔ افسوس کنہ تے کیتا جاندہ ہے؟ جڑے مر ٹوٹ جاندے نے، جڑے اکثر کوئی مر جائے تے افسوس کر نہیں جاندے۔ چلو پھر جو خدا دی مرضی، تو یہ بھی خدا کی مرضی ہے ان چرواہوں کے لیے۔ وہ کہتا ہے تم پر افسوس جو اپنا ہی پیٹ بھرتے ہیں، جو اپنا ہی پیٹ بھرتے ہیں۔ تموتھیوس کے خط میں لکھا ہے ایسے بہت سارے چرواہے ہیں جو پیٹ کے چرواہے ہیں، ایسے بہت سارے چرواہے ہیں جو پیٹ کے چرواہے ہیں۔ ارے تم پادریوں پہ، تم پاسبانوں پہ، تم استادوں پہ، تم خادموں پہ، تم نگہبانوں پہ افسوس جو اپنا پیٹ ہی صرف بھرتے ہو۔ جو کیا کرتے ہو؟ اپنا پیٹ بھرتے ہو۔ کیا چرواہوں کو مناسب نہیں کہ بھیڑوں کو چرائیں؟ ہالےلویا! یہی تو وہ پطرس کو کہہ رہا ہے کہ بھائی میرے جا کے بھیڑوں کو چرا، کیونکہ پیچھے جو تھے میرے نبی تو میرا کام کر رہے تھے، لیکن سردار کہیں جن کو یہ اپوائنٹ کرتے تھے وہ میرا کام نہیں تھے کر رہے۔ اتو روکڑا کھائی جا رہے نے، اتو پیسہ کھائی جا رہے نے، اتو ہدیے کھائی جا رہے نے، اتو نذرانے کھائی جا رہے نے، کھائی جا رہے نے، کھائی جا رہے نے، کھائی جا رہے نے، اور آگے آپ پڑھیں گے کھا کھا کے موٹے ہو گئے۔ کھائی جا رہے نے، کھائی جا رہے نے، بیڑا غرق کر کے رکھ دیتا ہے۔ انہاں کو فائدہ چکی جا رہے نے، انہاں کو فائدہ انہاں کو چکیا کہ کھائی جا رہے نے، کھاندے جا رہے نے، پر ان کو چرائے نہیں رہے، میری بھیڑوں کو چرا نہیں رہے۔ اب چرانے کا مطلب کیا ہے؟ چرانے کا مطلب ہے آپ انہیں باہر لے کے جاتے ہیں، بھیڑوں کو باہر گھماتے پھراتے ہیں، خدا کی قدرت دکھاتے ہیں، اور پھر وہ چارہ کھاتی ہیں۔ پھر وہ کیا کھاتی ہیں؟ چارہ۔ ایک کھلانے سے خداوند تشبیہ دے رہے ہیں کہ بھائی تو ہی اونا تو تے کھا رہے ہو، اونا تو تے کھا رہے ہو، پر تسی انہوں نے کھوان کی دے ہو؟ آپ ان کو کیا کھلا رہے ہیں؟ یہ ساری غلط تعلیمات کے اوپر زندہ خدا فوکس کروا رہا ہے ہمارا۔ ابھی یہ دسمبر کا مہینہ میں آپ کو بہت ساری غلط تعلیمات نظر آئیں گی، سینٹا کی شکل میں، کرسمس ٹری کی شکل میں، بار کیرل کی شکل میں، ایسی بہت ساری، ان ساری بدعتوں پہ ہم کلام کر چکے ہیں، اور ابھی بھی کریں گے اور کرتے رہیں گے۔ ایسی اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، 100 سے زیادہ یہ باتیں ہیں جو خدا کے کلام کے خلاف ہیں۔ وہ کہتے ہیں انہوں نے میری بھیڑوں کو نہیں چرایا۔ انہوں نے میری بھیڑوں کو کیا کھلایا؟ انہوں نے میری بھیڑوں کو ساری فضول چیزیں کھلائی، فضول چیزیں کھلائی، کوئی ڈھنگ کی چیز نہیں کھلائی۔ الٹا کیا کرتے ہیں؟ اپنا پیٹ بھرتے ہیں۔ اور تیسری آیت میں لکھا ہے تم چکنائی کھاتے اور اون پہنتے ہو، اور جو فرما ہیں ان کو ذبح کرتے ہو، لیکن گلہ نہیں چراتے۔ اور تو میریاں پیڑاں کو اون بھی لئی آنا ہے تاکہ تینوں ٹھنڈ نہ لگے، انہاں دا دودھ بھی پی بھی آنا ہے، انہاں نو حلال کر کے کھائی بھی آنا ہے، پر تم میری پیڑاں نو چران کیوں نہیں دیا؟ میری بھیڑوں کو وہ کیوں نہیں کھلا رہا جو انہیں چاہیے؟ خدا کا کلام انہیں کیوں نہیں کھلا رہے؟ پاسبانو تم پر افسوس، کیوں کلام میں بڑھاتے اور گھٹاتے ہو؟ چوتھی آیت میں لکھا ہے تم نے کمزوروں کو توانائی اور بیماروں کو شفا نہیں دی، اور ٹوٹے ہوں کو نہیں باندھا، اور وہ جو نکال دیے گئے ان کو واپس نہیں لائے، اور گم شدہ کی تلاش نہیں کی، بلکہ زبردستی اور سختی ان پر حکومت کی، اور وہ تتر بتر ہو گئے کیونکہ کوئی پاسبان نہ تھا۔ پاسبان ویکھن چتے ہے سن، پر پاسبان ہے نہیں سن۔ اگر پاسبان نہ ہوتے تو خداوند کیوں ان سے گلہ کر رہا ہے؟ اگر پاسبان نہ ہوتے، چرواہے نہ ہوتے، تو خدا اوپر گلہ کیوں کر رہا ہے؟ خدا کہہ رہا ہے وہ چرواہے تو ہیں لیکن اپنی نظر میں ہو بھائی، میرا ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ وہ کیا نبوت کر رہے ہیں، وہ کیا کلام کر رہے ہیں، وہ کیا رسالت کر رہے ہیں، وہ نہیں ہے، پاسبان نہیں ہے، ان کا مجھ سے کوئی لینا دینا نہیں۔ اور آگے کہتا ہے اور وہ پراگندہ ہو کر میدان کے سب درندوں کی خوراک ہوئے۔ میری بھیڑیں تمام پہاڑوں اور ہر ایک اونچے ٹیلے پر بھٹکتی پھرتی تھیں۔ اج اسی اپنے بچیاں نو کلام نہیں دیندے تے ویلو ایتھے بھی نکڑاں چ بھٹکدے پھردے جے، کوڑیاں تے بھٹکدے پھردے جے، کوئی نشئی جے تے کوئی چور جے تے کوئی ماں پیو دی دوالے ہویا جے، اور بھی بہت کچھ۔ آگے لکھا ہے ہاں میری بھیڑیں تمام روئے زمین پر تتر بتر ہو گئی، اور کسی نے نہ ان کو ڈھونڈا نہ ان کو تلاش کیا۔ اور
7वीं आयत में लिखा है, बड़ी ही खूबसूरत आयत है, इसलिए ऐ पासबानो खुदावंद का कलाम सुनो। क्या लिखा है? खुदावंद खुदा फरमाता है, मुझे अपनी हयात की कसम, चूंकि मेरी भेड़ें शिकार हो गई, हाँ मेरी भेड़ें हर एक दश्ती दरिंदे की खुराक हो गई, क्योंकि कोई पासबान ना था और मेरे पासबानों ने मेरी भेड़ों को तलाश ना किया, बल्कि उन्होंने अपना पेट भरा और मेरी भेड़ों को ना चराया। इसलिए ऐ पासबानों खुदा का कलाम सुनो। बार बार कह रहा है, बार बार कह रहा है, बार बार कह रहा है, खुदा का कलाम सुनो। खुदा यूं फरमाता है कि देख, मैं चरवाहों का मुखालिफ हूं। हालेलुया। और बड़ी खतरनाक बात है, हालेलुया, तो ये मैंने अपने लिए किया है, क्योंकि मैं अपनी भेड़ों को क्या खिलाता हूं मुझे पता है। और अफसोस सुन पर खतरनाक ये जुमला उनके लिए है जो पता नहीं क्या खिलाते हैं। और आगे लिखा है, और अपना गल्ला उनके हाथ से तलब करूंगा और उनको गल्लाबानी से माजूल करूंगा। और चरवाहे चरवाहे आइंदा को अपना पेट ना भर सकेंगे, क्योंकि वो अपना गल्ला उनके मुंह से छुड़ा क्योंकि मैं अपना गल्ला उनके मुंह से छुड़ा लूंगा ताकि वो उनको खुराक ना दे। अब अजीज़ो, बहुत ही खूबसूरत आयत 11वीं आयत में लिखा है, क्योंकि खुदावंद फरमाता है कि देख, मैं खुद अपनी भेड़ों की तलाश करूंगा। अब खुदा खुद निकलेगा, खुदा खुद निकलेगा। और याद रखिएगा, खुदा कभी भी खुद कुछ नहीं करता। खुदावंद यीशु मसीह कभी भी कुछ नहीं करते। रूहुल कुदुस कभी भी कुछ नहीं करते। जैसे शैतान इस्तेमाल करता है लोगों को, वैसे ही जिंदा खुदा इस्तेमाल करता है अपने लोगों को। इसीलिए तो पतरस को कहता है, मेरी भेड़ें चराने को खुद भी चरा सकता था, लेकिन वो इंसान को अथॉरिटी देता है कि मेरी मानित बनो, और तुम बनोगे और तुम चराओगे, और वो बने भी और उन्होंने चराया भी। आगे लिखे, जिस तरह चरवाहा अपने गल्ला की तलाश करता है जब कि वो अपनी भेड़ों के दरमियान हो जो परगंदा हो गई हैं, उसी तरह मैं भेड़ों को ढूंढूंगा और उनको हर जगह से जहां वो अबर और तारीकी के दिन तितर बितर हो गई थी छुड़ा लूंगा। हालेलुया। अजीज़ो, ये है जिंदा खुदा का कलाम। और आगे 23वीं आयत में लिखा है, और मैं उनके लिए चौपान मुकर्रर करूंगा। अब आपको समझ आई? खुदा कह रहा है मैं खुद ढूंढने जाऊंगा, लेकिन खुदा कह रहा है मैं उनके लिए चौपान मुकर्रर करूंगा, मैं उनके लिए गडरिया मुकर्रर करूंगा, मैं उनके लिए चरवाहा मुकर्रर करूंगा, मैं उनके लिए चरवाहा मुकर्रर करूंगा। और कैसे मुकर्रर करूंगा? लिखा है चौपान मुकर्रर करूंगा और वो उनको चराएगा, यानी मेरा बंदा दाऊद, वो उनको चराएगा और वही उनका चौपान होगा। और मैं खुदावंद उनका खुदा होऊंगा और वो मेरा बंदा दाऊद उनके दरमियान फरमा रवा होगा। मैं खुदावंद यूं फरमाया मैं खुदावंद ने यूं फरमाया है कि मैं उनके साथ सुलह का अहद बांधूंगा और सब बुरे दरिंदों को मुल्क से नाबूद करूंगा, और वो बियाबा में सलामती से रहा करेंगे और जंगलों में सोएंगे। हालेलुया। अजीज़ो, खुदा खुद अपनी भेड़ों को ढूंढने के लिए जाएगा और वो अपने पासबानों को फिर से नामजद करेगा, जैसे उसने दाऊद का जिक्र किया और जैसे नए अहदनामा में उसने पतरस का जिक्र किया। और इसी 34वें बाब की आखिरी आयत में देखते 31वीं आयत में लिखा है, और तुम ऐ मेरी भेड़ों, मेरी चरागाह की भेड़ों, इंसान हो। आपको समझ आ गई कि मैंने क्यों कहा पासबान जो है उनको चरवाहा गया कहा गया, और भेड़ों को क्या कहा गया? भेड़ों को इंसान कहा गया। तो यहाँ पर लिखा है, एक बार फिर से मैं आपके सामने आयत पढ़े देता हूँ, और तुम ऐ मेरी भेड़ों, मेरी चरागाहों की भेड़ों, इंसान हो और मैं तुम्हारा खुदावंद हूँ। खुदावंद खुदा फरमाता है। हालेलुया। अजीज़ो, ये है ज़िंदा खुदा का कलाम कि खुदा अपने लोगों को कहता है, खुदा अपने लोगों को कहता है कि आप जाकर मेरी भेड़ें चराएं, आप जाकर मेरी भेड़ों को चराएं, ताकि ज़िंदा खुदा की कुदरत उन पर ज़ाहिर हो। हालेलुया, हालेलुया। ज़िंदा खुदा हमारे साथ है, बेशक।
تو عزیزو یہ ہے زندہ خدا کا کلام. لیکن آپ آگے بھی جب دیکھتے ہیں تو زبور 23 میں جب آپ دیکھتے ہیں تو زبور 23 میں بھی ہمیں بہت ساری خوبصورت چیزیں ملتی ہیں اسی بھیڑ اور چرواہے پہ. آپ میں سے کئی بہن بھائی ایسے ہیں جن کو زبور 23 منہ زبانی آتا ہوگا، کیونکہ آپ اور ہم بچپن سے ان زبوروں کو پڑھتے آ رہے ہیں، بچپن سے ان زبوروں کو سیکھتے آ رہے ہیں، اور یہ زندہ خدا کا کلام ہے جو ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتا ہے. تو زبور 23 کو میں آپ کے سامنے پڑھے دیتا ہوں. بڑی ہی خوبصورت آیت مقدسہ ہیں اور یہ دل کو تسکین دیتی ہیں، جس میں کچھ یوں لکھا ہے: خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کمی نہ ہوگی. وہ مجھے ہری ہری چراگاہوں میں بٹھاتا ہے، وہ مجھے راحت کے چشموں کے پاس لے جاتا ہے، وہ میری جان کو بحال کرتا ہے، وہ مجھے اپنے نام کی خاطر صداقت کی راہوں پر چلاتا ہے. بلکہ خواہ موت کی سائے کی وادی سے میرا گزر کیوں نہ ہو، میں کسی بلا سے نہ ڈروں گا، کیونکہ تو میرے ساتھ ہے. تیرے عصا اور تیری لاٹھی سے مجھے تسلی ہے. تو میرے دشمنوں کے روبرو میرے آگے دسترخواں بچھاتا ہے. تو میرے سر پر تو نے تیل ملا ہے. میرا پیالہ لبریز ہوتا ہے. یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر میرے ساتھ ساتھ رہیں گی، اور میں ہمیشہ خداوند کے گھر میں سکونت کروں گا. ہالےلویا. پیچھے آپ نے پڑھا خدا نامزد کر رہا ہے کس کو؟ داؤد کو، کہ داؤد تو میرا چرواہا ہوگا. تو داؤد یہاں پہ کیا کہہ رہا ہے؟ داؤد یہاں پہ کیا کہہ رہا ہے؟ داؤد آلریڈی کہہ رہا ہے کہ خداوند تو میرا چوپان ہے، خداوند تو میرا چرواہا ہے، خداوند میرا چوپان ہے، خداوند میرا چرواہا ہے. ہالےلویا. اور یہ ایسا چرواہا ہے، یاد رکھو، جب آپ موت کی سائے کی وادی میں ہوں گے تو آپ کو کوئی ٹینشن ہی نہیں ہوگی. پتہ کیوں ٹینشن نہیں ہوگی؟ کیونکہ آپ کے دشمنوں کے سامنے وہ آپ کے سامنے دسترخواں بچھا دے گا. دشمن آتے ہوں گے، آپ بیٹھے ہوں گے آرام سے اپنے سکون سے. جنگ یہوہ خود اپنی لڑے گا. یہ جنگ یہوہ کی ہے، وہ خود لڑے گا. آپ کو جنوں بدروحوں سے، بابوں پیروں فقیروں سے کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں، کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں. کیونکہ موت کی سایہ کی وادی میں سے آپ کا گزر کیوں نہ ہو، میں کسی بلا سے نہ ڈروں گا. ہم کسی بلا سے، کوئی بھی چیز ہمیں خدا کی محبت سے دور نہیں کر سکتی، چاہے وہ مصیبت ہو، چاہے بیماری ہو، چاہے لعنت ہو، چاہے بلا ہو، چاہے وبا ہو، چاہے ایون آسمان کے فرشتے کیوں نہ ہوں. کیوں؟ کیونکہ خداوند ہمارا چوپان ہے، خداوند ہمارا چرواہا ہے، خداوند ہمیں چراتا ہے. ہمارا شیفرڈ، لارڈ از مائی شیفرڈ. خداوند خدا ہمیں چراتا اور ہمیں کھلاتا ہے اپنے کلام میں سے پیور تعلیم، نہ کہ کوئی غلط تعلیم جو کہ ہم آج کل پاسبانوں سے کھائے جا رہے ہیں. تو عزیزو، ایک اور آیت آپ کے سامنے گوشگوار کرتا چلا جاؤں. ذکر کی کتاب، اس کا 11واں باب اور اس کی 4 سے 5 آیت میں کچھ یوں مرقوم ہے. خداوند یوں فرماتا ہے کہ بھیڑیں ذبح ہو رہی ہیں، ان کو چرا. خدا پھر آپ سے کہہ رہا ہے کہ بھیڑیں ذبح ہو رہی ہیں، ان کو چرا. کیا آپ تیار ہیں بھیڑوں کو چرانے کے لیے؟ تو بھیڑوں کو چرانے کے لیے بھائی ایکسپیرینس ہوتا ہے. بھیڑوں کو آپ جیسا، مجھ جیسا انسان کوئی بھی منہ اٹھا کے چرا نہیں سکتا. کیوں؟ کیونکہ بھیڑیں اپنے مالک کی آواز کو سنتی ہیں، پہچانتی ہیں. میں آپ کے سامنے پڑھوں گا یوحنا کی انجیل کو. آپ اور میں جائیں گے، بھیڑیں واپس بھاگ جائیں گی. کیا کھلاتے پھر آتے ہیں ہم کیا کر رہے ہیں؟ کیا ہم بھیڑیں چرا رہے؟ تو بھیڑیں چرانے کے لیے پریکٹس ہوتی ہے، بھیڑیں چرانے کے لیے ٹائم دینا پڑتا ہے، بھیڑیں چرانے کے لیے محنت ہوتی ہے. تو خدا کا جب آپ ٹائٹل لیتے ہیں کہ مجھے خداوند کی مانند ہونا ہے، خداوند کے کہے ہوئے کے مطابق مجھے استاد بننا ہے، تو اس کے لیے کوئی محنت نہیں. اس کے لیے تو کوئی محنت ہوگی نا بھائی. تو سنیے گا، خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ میری بھیڑیں ذبح ہو رہی ہیں، ان کو چرا. ایک اور چیز اس میں سے نکل کر ہمارے سامنے آتی ہے کہ جو پاسبان نہیں ہیں، جن کے بارے میں ہم نے پہلے پڑھا حزقیل 34 باب میں. خدا کہہ رہا ہے وہ پاسبان نہیں ہیں، وہ میری بھیڑوں کو ذبح کر رہے ہیں، مار رہے ہیں بھائی، جیتے جی ان کو آگ کی بھٹی میں ڈال رہے ہیں، جیتے جی ان کو زندہ جلا رہے ہیں. وہ کلام کر رہے ہیں جو میں نے وہ کلام کہا ہی نہیں ہے. وہ کلام کر رہے ہیں جس کا میرے سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے. آپ جا کے میری بھیڑوں کو چراؤ. الگ ہے، مارنے کو تو میں بھی مار سکتا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں آپ جاؤ. تو یہ کتنی بڑی خوش نصیبی ہے، کتنی بڑی خوش نصیبی ہے عزیزو. اس سے بڑی کوئی خوش نصیبی ہو نہیں سکتی. خدا کہہ رہا ہے ان جھوٹے نبیوں، ان جھوٹے پاسبانوں، ان جھوٹے گڈریوں کے پاس جاؤ، میری بھیڑوں کو لو اور خود چراؤ.
آج جن چرچز کے اندر، جن عبادت خانوں کے اندر غلط تعلیمات ہے، آپ کو خدا کہہ رہا ہے کہ جاؤ میری بھیڑوں کے پاس جاؤ، انہیں اکٹھا کرو، انہیں نکالو اس موت میں سے، انہیں نکالو اس غلط تعلیمات میں سے۔ کیوں غلط تعلیمات ہیں؟ آپ دیکھتے استثنا کی کتاب اس کا 18واں باب اس کی 20ویں آیت میں لکھا ہے، لیکن جو نبی گستاخ بن کر کوئی ایسی بات میرے نام سے کہے جس کے کہنے کا میں نے اس کو حکم نہیں دیا، یا معبود کے نام سے کچھ کہے تو وہ نبی قتل کیا جائے۔ عزیزو، جو کام خدا نے نہیں کہا آپ وہ اپنے عبادت خانوں میں کر رہے ہو تو بائبل کہتی ہے اسے قتل کیا جائے، اور آج ہم اسے قتل نہیں کریں گے بھائی۔ آج بائبل کہتی ہے وہ اپنے قصوروں کی وجہ سے مردہ ہی ہے۔ بندے تو قتل ہو جاندے ٹھیک سی، پر ہون تے خدا نے تینوں ڈکلیئر کر دیتا ہے۔ یاد ہے آدم کو کہا تھا تو پھل کھائے گا تو مر جائے گا۔ وہ مر جائے گا مطلب یہ نہیں تھا، یہ جو مر جائے گا نا، مر جائے گا لفظ، پھر آپ ایک اور دیکھتے ہیں بائبل مقدس میں یسوع مسیح کہتے ہیں مردوں کو اپنے مردے دفنانے دو۔ وہ کہنا کیا چاہ رہے تھے؟ کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ کسی کے اوپر چیز تعینات کر دو کہ آج نہیں تو کل تو تیرے نہ ہونا ہی ہونا ہے، آج نہیں تو کل جیسے مثال کے طور پہ شیطان ابلیس ہے، اس کے اوپر ایک چیز تعینات ہے کہ بھائی یہ جو جہنم ہے نا یہ تیرے لیے ہی بنائی ہے۔ پتہ ہے کیوں؟ پتہ ہے کیوں؟ وہ اس لیے کیونکہ اس کو پتہ ہے اب یہ کام اس کے ساتھ ہوگا ہی، کیونکہ یہ توبہ کی طرف نہیں آئے گا، یہ توبہ کی طرف نہیں آئے گا، اب اس کے ساتھ یہ کام ہو گئی۔ اس لیے آدم کو کہا اب تو مرے گا اور واپس مٹی میں چلا جائے گا، ہمیں ہوں تجھے نہ مرضی کر لے ہونا ہے، پروسیس بن چکا ہے۔ اور آپ دیکھتے ہیں 930 برس کی عمر میں وہ مٹی میں چلا ہی گیا۔ ایک اینگل اس کا یہ بھی ہے کلام خدا کا کہ کسی کے اوپر کوئی چیز کو تعینات کر دینا، اس کے اوپر کسی چیز کو فکس کر دینا، تو جو وہ کہہ رہا ہے مردوں کو اپنے مردے دفنا دے، ان کو پتہ ہے یہ کام یہی کرتے رہیں گے، یہ ایسے ہی فضول کام کرتے رہیں گے جن کا میرے سے کوئی تعلق نہیں۔ وہ دفنانے کی وجہ سے نہیں تھا کہہ رہا، وہ کہہ رہا تھا کہ غلط کاموں کی وجہ سے جو غلط کام کرتا ہے، جو بائبل کی جو بھیڑ غلط کھانا کھا رہی ہے، جو بھیڑ غلط تعلیمات حاصل کر رہی غلط پاسبانوں سے، وہ بھیڑ مردہ ہی ہے، اور اس کو جو دفنانے جا رہے ہیں وہ بھی مردہ، ان کو کرنے دو یہ کام، یہ بھی مرا ہے تو وہ بھی مریں گے، ٹینشن نہیں لو، آپ اپنا کام کرو، ان پہ موت تعینات ہو چکی۔ تو اس لیے زندہ خدا فرماتا ہے کہ ایسے نبیوں کو جو میرا نام لے کر یہ کہتے ہیں کہ ہاں خدا نے آ کے مثال کے طور پہ خدا نے کیا پور پٹا کے نچو، مثال کے طور پہ خدا نے کیا بچوں کو بپتسمہ دو، مثال تے خدا نے کیا پتہ نہیں کیڑی زبان بولو نو غیر زبان کہہ دو، خود بائبل دی مثال دے طور تے کیرلاں کڈو، مثال دے طور تے سینٹا بناؤ، مثال دے طور تے روزہ رکھو، رات نو کھا کے سو گئے تے صبح کھول۔ ایسی عزیزو بہت ساری بدعات ہیں جن کا خدا نے نہیں کہا، خدا کہتا ہے ان کو مار ڈالو، لیکن خدا انہیں خود مارتا ہے، خدا انہیں خود مارتا ہے۔ تو اسی لیے ذکریہ 11واں باب اس کی 4 آیت میں ہم پڑھتے ہیں، خدا یوں فرماتا ہے کہ جو بھیڑیں ذبح ہو رہی ہیں ان کو چرا، جن کے مالک ان کو ذبح کرتے اور اپنے آپ کو بے قصور سمجھتے ہیں، اور جن کے بیچنے والے کہتے ہیں کہ خدا کا شکر ہو کہ ہم مالدار ہوئے اور ان کے چرواہے ان پر رحم نہیں کرتے۔ ہالےلویا۔ کئی پاسبان ایسے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں ہم خدا کی تعلیم دے رہے ہیں بھائی، لیکن یاد رکھے گا انسان اپنی مرضی سے تو ٹھیک چلتا ہے، لیکن ہر سیدھی راہ دکھنے والی سیدھی نہیں ہوتی، بلکہ اس کی آخرت میں موت ہوتی ہے، اس کی آخرت میں موت ہوتی ہے، بہت ڈینجرس۔ اور جب آپ پڑھتے ہیں اسی چیپٹر کی 7ویں آیت لکھا ہے پس میں نے ان بھیڑوں کو جو ذبح ہو رہی تھیں، یعنی غلہ کے مسکینوں کو چرایا، اور میں نے ان کو 2 لاٹھیاں لی، ایک کا نام فضل رکھا اور دوسری کا نام اتحاد، اور غلہ کو چرایا۔ تو عزیزو بس میں یعنی کہ زندہ خدا خود فرماتا ہے کہ پھر مینوں ہی کچھ کرنا پینا، اور پھر مینوں ہی اپنے لوکاں نو لے کے ٹرنا پائے گا، کیونکہ پاسبان تے آپ سمجھ ہی گئے، آپ دیکھ ہی لیا آپ نے کیا ہو رہا ہے، پاسبانوں کے
سامنے کیا کیا ہو رہا ہے، کیا کیا کیے جا رہے ہیں۔ تو عزیزو آخری آیت مقدسہ میں آپ کے سامنے پڑھے دیتا ہوں۔ برہ جو ہے، خداوند یسوع مسیح کو بہت سارے ٹائٹل دیے گئے، خداوند یسوع مسیح کو بہت سارے ٹائٹل دیے گئے۔ مثال کے طور پہ میں آپ کو بتاتا ہوں، کائنات کا سب سے بڑا پہلا ٹیلر کون ہے؟ ٹیلر کون ہے؟ ٹیلر آپ دیکھتے ہیں جس نے چمڑے کے کرتے بنائے، زبردست۔ اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کائنات کا سب سے پہلا سرجن کون ہے؟ سرجن کون ہے؟ جس نے باپ آدم کا آپریشن کیا اور پسلی میں سے آپریٹ کیا اور پسلی سے۔ اور اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں اینستھیٹک ڈاکٹر جو ہے، بے ہوشیدہ ڈاکٹر جنہوں کہنے ہے، وہ بھی خدا، کیونکہ آدم کو گہری نیند میں۔ پھر ٹیچر جو ہے، ٹیچر بھی پہلا خدا، کیونکہ خدا گائیڈ کر رہا ہے اپنی بھیڑ کو چرواہے کی طرح کہ بیٹا ایسے 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 کرنا، یہ درخت کا پھل مت کھانا۔ خدا سب سے پہلا باپ بھی بنا اور اس نے آدم اور حوا کو اپنا بیٹا بیٹی بنایا۔ تو اسی طرح بہت سارے کام ہیں جو خدا خود ہے۔ خداوند یسوع مسیح کو آپ دیکھتے ہیں، وہ ہمارے چرواہے بھی ہیں، وہ ہمارے استاد بھی ہیں، اور وہ برہ بھی ہیں، وہ بھیڑ بھی ہیں۔ تو اسی لیے تو یوحنا استقباغی جو ہے، یوحنا بپتسمہ دینے والا پہلا باب، یوحنا کی انجیل اس کا پہلا باب اور اس کی 29ویں آیت میں فرماتا ہے، دوسرے دن اس نے یسوع کو اپنی طرف آتے دیکھ کر کہا، دیکھو یہ خدا کا برہ ہے جو دنیا کے گناہ اٹھا لیے جاتا ہے۔ عزیزو یاد رکھیے گا، یہ خدا کا برہ ہے یسوع مسیح، اور اس کا چرواہا اس کا باپ ہے۔ یسوع مسیح برہ ہے اور اس کا چرواہا اس کا باپ ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میرا باپ آج تک کام کرتا ہے، میں اپنے باپ کو جو کرتے ہوئے دیکھتا ہوں وہی کرتا ہوں۔ میں وہ بھیڑ ہوں جو اپنے چرواہے کو دیکھ کے جو کرتی ہے، میرا چرواہا جو کرتا ہے میں بھی وہی کرتا ہوں۔ بائبل میں لکھا ہے شاگرد استاد سے بڑا نہیں ہوتا۔ اچھا یہ ہے کہ شاگرد اپنے استاد کی مانند ہو۔ او استاد تے اڈا کہندا اے نہ کرو تے تسی اے کری جاندے ہو۔ یہ میں لٹرلی ان پاسبانوں کی بات کر رہا ہوں جو کلام میں نہ بڑھاتے نہ گھٹاتے، جو زندہ خدا کے لوگ ہیں، جو زندہ خدا کے لوگ ہیں، ان کی بات کر رہا ہوں۔ میں آپ کو مثال کے طور پہ، میں اپنی مثال آپ کو دیتا ہوں، میں مثال کے طور پہ آپ کو دلائل دے رہا ہوں، آیتیں دے رہا ہوں کہ بیٹا ایسے نہیں ایسے نہیں ایسے کرنا ہے۔ آپ کی پھر بھی سمجھ میں نہ آئے تو آپ اس یسوع کے کال سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ یسوع کا چرواہا کون تھا؟ یسوع کا چرواہا خدا باپ تھا، اور وہ کہتا ہے میں اپنے باپ کو جو کرتے ہوئے دیکھتا ہوں وہی کرتا ہوں۔ میرا باپ آج بھی کام کرتا ہے، میں بھی کام کرتا ہوں۔ آج بھی یسوع اور اس کا باپ کام کرتا ہے ہمارے وسیلہ سے۔ تو عزیزو، آپ کون سی تعلیمات لے کے گھوم رہے ہیں؟ آپ کیا بتوں کو بنا کے کہتے ہیں یہ یسوع مسیح، یہ مقدسہ ماں مریم، یہ فرشتے ہیں؟ آپ کیا کیلنڈروں میں جا کے جھانک رہے ہوتے ہیں کہ یہ یسوع مسیح، یہ ماں باپ ہے؟ یہ کیا ہے؟ آپ کیا کہہ دیتے ہیں کہ یسوع مسیح 25 دسمبر کو پیدا ہوا ہے؟ آپ کے پاس ہے کوئی ثبوت؟ ارے آپ سے اچھے تو دین اسلام کے بہن بھائی ہیں، وہ احادیث سے کم از کم کلیئر تو کر دیتے ہیں کہ 12 ربیع الاول جو ہے حضرت محمد کی وفات جو ہے اور پیدائش کا دن ایک ہے، وہ احادیث سے تو کلیئر کر دیتے۔ آپ بھی اپنی مقابین کی کتابیوں سے کلیئر کر دیں، آپ بھی اپنی یشوع بن سراخ کی کتاب سے کلیئر کر دیں، آپ بھی توبیہ کی کتاب سے کلیئر کر دیں، آپ بھی حکمت کی کتاب سے کلیئر کر دیں۔ پھر یاد رکھیے، میں جوش خطابت میں بات نہیں کر رہا، اپنے ہوش و حواس میں بات کر رہا ہوں۔ آپ بھی پھر ثابت کر دیں یسوع مسیح، ہاں یہ دیکھیں 25 دسمبر کو پیدا ہوا۔ آپ بھی بتا دیں ایسٹر لفظ جو ہے اس کا بائبل سے کوئی لینا دینا ہے۔ آپ بھی بتا دیں یہ 40 روزے جو ہیں خدا کے دیے ہوئے ہیں۔ او بھائی کچھ تو بتاؤ، کس دنیا میں رہ رہے ہیں آپ؟ کیا خدا جو چرواہا تھا اور برہ جو یسوع مسیح تھا، وہ یہ تعلیم دے کے گئے ہیں آپ کو؟ وہ یہ تعلیم دے کے گئے ہیں آپ کو؟ 100 سے زیادہ ایسی تعلیمات ہیں جو بائبل کے خلاف ہیں، 100 سے زیادہ۔ چادر لے لیاں، اے جی یسوع مسیح نے بھی سر تے چادر لی تھی۔ بھائی کتنے لکھا ہے سر تے چادر انہیں لی تھی؟ کہاں لکھا ہے؟ کہاں لکھا ہے یسوع مسیح سر تے چادر لے کے دعاواں کردا ہی؟ ایسے لے جی اہی بھی چادر لینے ہیں، کھپا بھی یہی سر تے لینے نہیں تو ٹوپی پا لینے ہیں۔ وہ بھائی کون سی تعلیمات لے کے گھوم رہے ہیں؟ ابھی کئی پاسبان تو ایسے نکل آئے، وہ کہتے عید خیام بھی مناؤ، کرسمس بھی مناؤ، تو بندہ پوچھے کدن یسوع پیدا ہو؟ بھائی ادھر بھی ہوا ادھر بھی ہوا، سب کو خوش رکھو، سب کو خوش رکھو۔ کئی پاسبان ہیں وہ بندے دی شادی کرائی جاندے نے، بی دی شادی کرائی جاندے نے۔
یورپ میں میرے عزیز ہیں جاننے والے، وہ کہتے ہیں بھائی آپ لوگ کس دنیا میں ہو، لیڈیز پاسٹر جو ہے اس نے ہسبینڈ کیا ہوا ہے لیڈیز کو، اور جو بندہ پاسٹر ہے اس نے شادی کی ہوئی ہے بندے آدمی سے شادی کی ہوئی ہے۔ آپ کس دنیا میں گھوم رہے ہو؟ کیا یہ وہی بھیڑیں ہیں جو یسوع مسیح کی ہیں؟ کیا ان کا چرواہا یسوع مسیح ہے؟ یا پھر کیا یہ طور طریقہ اس بھیڑ کا ہے جس کے بارے میں یوحنا کہہ رہا ہے کہ دنیا کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے، یعنی یسوع مسیح کا؟ یا پھر یہ اس چرواہے کا طریقہ کار ہے جس کے لیے یسوع مسیح کہتا ہے میں بھیڑ اور میرا چرواہا خدا باپ ہے، اور میں اپنے باپ کو جو کرتے ہوئے دیکھتا ہوں آج تک وہی کرتا ہوں؟ عزیزو، یہ جنگ بڑی خطرناک ہے۔ آج سب کے مخالف تو آپ بات کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا ایک دن ان سب کی بندوقیں آپ کے سر کے اوپر ہوں گی، آپ کی بہنوں کے اوپر ہوں گی، آپ کی ماؤں کے اوپر ہوں گی، آپ کے بیوی بچوں پر ہوں گی۔ لیکن یاد رکھیے گا آخر تک جو خدا کے ساتھ چلتا ہے زندگی کا تاج اسی کو ملتا ہے۔ جان دینے تک وفادار رہے تو تبھی زندگی کا تاج پائے گا۔ یہ ہے زندہ خدا کی قدرت۔ اور آگے آپ دیکھتے ہیں، میں آپ کے سامنے آخری حوالہ کوٹ کیے دیتا ہوں، مقدس یوحنا رسول کی انجیل، اس کا 10واں باب اور اس کی 1 سے 21ویں آیت۔ میں آپ کے سامنے اس پورے پیسج کو پڑھوں گا۔ آپ نے عزیزو سننا ہے کہ آپ کو اور مجھے کیسا چرواہا بننا ہے، آپ سے اس کو بڑی برکت ملے گی۔ تو کچھ یوں لکھا ہے اس کلام اقدس میں، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو کوئی دروازے سے بھیڑ خانہ میں داخل نہیں ہوتا بلکہ وہ کسی طرف سے چڑھ جاتا ہے وہ کسی طرف سے چڑھ جاتا ہے اور چور اور ڈاکو ہے۔ سوری، میں آپ کے سامنے یہ آیت کو دوبارہ پڑھ دوں۔ بیٹا باہر جاؤ، آتا ہوں تھوڑی دیر میں۔ سنیے گا غور سے اس کلام خدا کو، ایک بار پھر سے پہلی آیت سے پڑھتا ہوں۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو کوئی دروازہ سے بھیڑ خانہ میں داخل نہیں ہوتا بلکہ اور کسی طرف سے چڑھ جاتا ہے وہ چور اور ڈاکو ہے، لیکن جو دروازے سے داخل ہوتا ہے وہ بھیڑوں کا چرواہا ہے۔ لفظ پر اس میں غور کرنا ہے، دونوں آیتوں میں دروازے سے، لفظ پر غور کرنا ہے، دروازے سے۔ جو دروازے سے داخل ہوتا ہے بھیڑوں کا چرواہا وہی ہے، جو دروازے سے داخل ہوتا ہے بھیڑوں کا چرواہا وہی ہے۔ یعنی جس کی تعلیم دروازے کے مطابق ہے، جس کے اندر روح دروازے کے مطابق ہے، جس کا باپ دروازے کے مطابق ہے، جس کے اندر پاک سخن دروازے کے مطابق ہے، جس کے اندر پاک کلام دروازے کے مطابق ہے، جس کے اندر بائبل مقدس دروازے کے مطابق ہے، وہ بھیڑوں کا اچھا چرواہا ہے۔ اور یہ دروازہ کون ہے؟ دروازہ کون ہے؟ تو دروازے کے بارے میں سنیے گا 8ویں آیت میں، 7ویں آیت میں لکھا ہے، یسوع نے ان سے کہا میں پھر تم سے سچ کہتا ہوں کہ بھیڑوں کا دروازہ میں ہوں۔ ہالےلویا! بھیڑوں کا دروازہ میں ہوں۔ اور 8ویں آیت میں لکھا ہے جتنے مجھ سے پہلے آئے سب چور ڈاکو ہیں، مگر بھیڑوں نے ان کی نہ سنی۔ دروازہ میں ہوں، دروازہ میں ہوں، اگر کوئی مجھ سے داخل ہو تو نجات پائے گا اور اندر باہر آیا جایا کرے گا اور چارہ پائے گا۔ ہالےلویا! جب یسوع دروازہ سمجھیں گے آپ یسوع کو، تو یسوع سے ہو کر جائیں گے، یسوع کے اندر سے ہو کر جائیں گے، یسوع آپ کے اندر سے ہو کر جائے گا، وہ اپنا کلام آپ کو نازل کرے گا، تب آپ وہ چارہ بھیڑوں کو دیں گے، تب آپ وہ چارہ بھیڑوں کو دیں گے۔ اور آگے لکھا ہے چور نہیں آتا مگر چرانے اور مار ڈالنے اور ہلاک کرنے کو، میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت کی پائیں۔ ہالےلویا! وہ زندگی پائیں اور کثرت کی پائیں۔ 11ویں آیت پہ لکھا ہے اچھا چرواہا میں ہوں، اچھا چرواہا اپنی بھیڑوں کے لیے اپنی جان دیتا ہے۔ ہالےلویا! اور 14ویں آیت میں پھر لکھا ہے اچھا چرواہا میں ہوں۔ یہ پورے پیسج کو جب آپ پڑھیں گے آپ بہت برکت پائیں گے، یہ پورے پیسج کو جب آپ پڑھیں گے آپ بہت برکت پائیں گے۔ اور بھائی پہلے جو تھے سارے چور ڈاکو تھے،
भेड़ों का अच्छा चरवाहा मैं हूं, और जो दरवाजे में से होकर गुजरता है, यानी जो मेरे जैसा है, जो मेरी मानिद है, जिसका कलाम मेरी तरह का है, जो मेरी तरह बोलता है, जो अपनी तरफ से ना कुछ बढ़ाता ना घटाता है, जो मैंने कलाम दिया बाइबल मुकद्दस उसके मुताबिक कलाम करता है, वो भी मेरी तरह है, वो भी मुझ में होकर काम करता है, क्योंकि वो दरवाजे में से गुजरा है और दरवाजा मैं हूं। और वो मुझसे चारा लेता है और भेड़ों को डालता है। हालेलुया। अपने आप को वो भेड़ भी कहता है, और कहता है भेड़ों का अच्छा चरवाहा मैं हूँ, दरवाज़ा मैं हूँ, अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूँ, राहक और ज़िंदगी मैं हूँ, ज़िंदगी की रोटी मैं हूँ, ज़िंदगी का पानी मैं हूँ, दुनिया का नूर मैं हूँ सो मैं हूँ, हया शर हया, ज़िंदगी मुझ में पाई जाती है। मैं वो हूँ जो मूसा को झाड़ी में नज़र आया, यानी यहोवा खुदा हूँ। हालेलुया। दोस्तों, ये है गहरे भेद और मुकाशफात। आप कौन सा चरवाहा बनना चाहेंगे? या जिंदगी भर भेड़ ही रहना जे? या जिंदगी भर भेड़ ही रहना जे? एक बार एक टाइम तो भी सी, ਜਿਹੜੇ 12 शिगर सन वो भी भेड़ ही सन, पर बाद चो चरवाहे बने कि नहीं? आपको, हमने चरवाहा बनाना है। और याद रखिएगा, भेड़ बनिएगा ना कि भीड़। भीड़ आंधी सी, भीड़ आती थी, खाने खाती थी, मौजें देखती थी, भाग जाती थी, पर भेड़ें उसके साथ रहती थी, वो 12 की 12। भेड़ें भी लुढ़क जाती हैं, भेड़ें भी फंस जाती हैं। एक ने पकड़वा दिया, 10 भाग गए, एक ही नीचे खड़ा था। बुलाए गए तो बहुत हैं, बुलाए गए तो 12 हैं, लेकिन बरगजीदे कम हैं, बरगजीदा एक ही है। कुछ समझ आ रही है? कितने रास्तबाज बचेंगे? कितने रास्तबाज अभी इस दुनिया में हैं? कितने वो हैं जो दरवाजे से गुजर कर वो कलाम पेश करते हैं, वो चारा डालते हैं जो मसीह का है, जिसमें ना कुछ बढ़ाया ना घटाया जाता है? कितने हैं? करोड़ों में से कोई एक है, करोड़ों में से कोई एक है। मैं यहाँ पर अजीज़ो सलीम भाई की गवाही आपको देता चला जाऊँ। सलीम भाई ने जिक्र किया कि अर्नस भाई, हमें दैयकी के बारे में बताया जाए, क्योंकि अब वो कह रहे हैं मैं आपसे तालीम ले रहा हूँ, और मेरी रूह भी बदली, मेरा जिस्म भी बदला, मैंने बरकत भी पाई, मेरी पूरी फैमिली, हमें नज़र आता है कि हाँ, हम में तब्दीली आई है, और ऐसी तब्दीली आई है कि नाकाबिले बर्दाश्त, नाकाबिले बयान है, और नाकाबिले बर्दाश्त है शैतान इब्लीस से। उसी हिस्सा से हम पर मुसीबतें भी टूट रही हैं। तो खैर, बताने का ये मकसद है, मैंने उनसे ये कहा कि देखें, हदिया और जो दैयकी है, ये आपको उसको देनी चाहिए जहाँ से आप चारा ले रहे हैं। चारा कौन सा ले रहे हैं? जो खुदा का चारा है, ना कि पादरियां दा या पासबाना दा या फादरां दा या किसी भी निगहबान का अपना बनाया हुआ चारा हो। हाँ, जो इलाही चारा आपको खिला रहा है, जो खुदा की तालीम आपको दे रहा है, तो बाइबल कहती है भेड़ फिर दूध भी वहीं दे जहाँ से चारा खाती है। तो मैंने कहा ये आपका और खुदा का कमिटमेंट है। आप जाने, खुदा जाने, आपने जिसको देना है दे। हाँ, खुदा आपसे पूछेगा ज़रूर कि भाई ये जो तू रोकड़ा कमा रहा है, ये तेरा नहीं है, मेरा है। क्योंकि मैंने कहा कि मेरे दिए हुए में से दो, ये पैसा मेरा है। क्योंकि मुकाशवा की किताब में लिखा है दौलत उसी से है, और पूरी बाइबल को जब आप पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है दौलत खुदा की तरफ से है। तो आप जितने बहन भाई इस कलाम को सुनेंगे, मैं आपसे यही कहूँगा, ऐ ना है तुसी सारे कम्मा च सैट होवो तो ऐस गुनाह दे विच फस जाओ, और अपनी दैयकी और अपना पैसा उन खुद्दाम को दें जिनका जिनकी बाइबल की तालीम से कोई लेना देना नहीं। तो आपकी पकड़ ऐसी होगी कि आपको कोई छुड़वा ना सकेगा, क्योंकि आपकी पकड़ उस वक्त खुदा के साथ होगी, खुदा आपको पकड़ेगा। तो अपने आप को कामिल कीजिए। आप जहाँ से चारा खा रहे हैं, जहाँ से आपको पता है आपकी नस्ल बदल गई है, आपकी सोच बदल गई है, आपके अंदर बेदारी पैदा हुई, आपके अंदर दलेरी पैदा हुई, और कलाम सच्चे से बेदारी पैदा हुई, उस कलाम से जहाँ ना बढ़ाया ना घटाया जाता है, अपनी दैयकी, अपना हदिया वहाँ जमा करवाएं। ये है खुदा का हुक्म। और उसके बाद अजीज़ों, मैं आपके साथ आखिरी बात किए जाता हूँ कि चरवाहों का जिक्र हमें बाइबल में कई
شکلوں میں نظر آتا ہے. جیسے آپ دیکھتے ہیں باپ یعقوب کو، انہوں نے بھی اپنے ماموں لابن صاحب کی بھیڑیں چرائیں. 7 سال وہ بھیڑیں چراتا رہا، بکریاں چراتا رہا. اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں باپ ابراہیم کو، وہ بھی بڑے زبردست چرواہے تھے. باپ اسحاق، وہ بھی بڑے زبردست چرواہے تھے. ان سے بھی پیچھے چلے جائیں تو باپ حابل جو تھے وہ بھی زبردست چرواہے تھے، اور انہوں نے بھیڑ بکری کی قربانی دی اور وہ پاس بھی ہوئی. پھر آپ دیکھتے مقدس موسیٰ کو 40 سال لگ گئے. مقدس موسیٰ دی شہزادیت لان تے بھائی 40 سال سے شہزادہ تھا وہ، کوئی عام انسان تھوڑی تھا. مصری سارے علم و علوم سے وہ واقف تھا، شہزادہ تھا، طاقتور تھا. 40 سال شہزادے کی زندگی گزاری، پھر 40 سال لگے وہ شہزادیت کو اتارنے کے لیے. اور 40 سال آپ کو پتہ ہے وہ بھیڑ بکریاں چلاتا رہا مدیان میں اپنے خسر، اپنے سسر یترو کے ساتھ. 40 سال چرواہا بن کے رہا. 40 سال. میں اور آپ خوش نصیب ہیں، مجھے میرے خدا نے ابھی 4 سال ہی ہوئے ہیں چرواہا بنایا ہے. سوچیں، مقدس موسیٰ کو 40 سال لگے، مجھے 4 سال میں چرواہا بنایا. آپ کو کتنے سال چاہیے؟ آپ کو کتنے سال چاہیے؟ تو بیٹا بننا تو چرواہا ہی ہے. بھیڑ بن کے مرو گے تو بھیڑ کی برکت پاؤ گے. چرواہا بن کے مرو گے تو زندہ خدا کے تخت پہ جا بیٹھو گے. اس کے بعد بھی آپ کئی خدام، کئی خدا کے لوگوں کو دیکھتے ہیں جو چرواہے تھے، جو چرواہوں کا کام کرتے تھے. مقدس داؤد نبی کتنا بڑا سورما، وہ چرواہا تھا. اس کی بھیڑ کو تو کوئی شیر لے جاتا تھا تو شیروں کے منہ پھاڑ دیتا تھا. اس کی بھیڑ کو کوئی ریچھ لے جاتا تھا تو کہتا ہے میں داڑھی سے پکڑ کے ریچھ کے تھپڑ مارتا تھا. ایسا ڈینجرس چرواہا تھا یہ، اپنی بھیڑوں کے لیے جان بھی دے سکتا تھا. ایسے چرواہے خدا مانگتا ہے. کیا آپ وہ چرواہے ہیں؟ یسوع مسیح بھی چرواہوں کی کھرلی میں پیدا ہوا، گاؤ شالہ میں، بھیڑ شالہ میں پیدا ہوا. اپنے آپ کو کہتا ہے بھیڑوں کا اچھا چرواہا میں ہوں، لیکن پھر کہتا ہے زندگی کی روٹی بھی تو میں ہی ہوں. اپنے آپ کو چارہ بنا کر اس نے پیش کیا. یہ بہت بڑی نبوت ہے، کائنات کی بہت بڑی نبوت ہے. کھرلیچی کیوں پیدا ہویا؟ چرنی میں کیوں پیدا ہو؟ کہیں اور جگہ پیدا ہو جاتا بھائی، لکھ دیتے کہیں اور. اماں کی گودی میں، ابا کی گودی میں چرواہوں نے پکڑا ہوا ہے، کوئی بھی پکڑ لیتا. لیکن عزیزو یاد رکھیے گا یہ اسی لیے لکھا گیا ہے کہ اس کی چرنی میں رکھا گیا. چرنی میں اس لیے رکھا گیا کیونکہ وہ بتا رہا تھا کہ آ جاؤ، آ جاؤ، میں یا تہاڈا چارہ، مینوں کھاؤ، مینوں کھاؤ، میری بھیڑو میرے پاس آؤ. میں پہلے چرواہا بھی تھا، پھر میں بھیڑ بھی بنا تھا، اب میں دیکھو کائنات کے اندر چارہ بن کے آ گیا ہوں. میری بھیڑوں مجھے کھاؤ. میں مر جاؤں گا، تم بچ جاؤ گے. میں مر جاؤں گا، تم ہمیشہ کی زندگی پالو گے. ہاللیلویہ. عزیزو یہ ہے ایک چرواہے، ایک بھیڑ اور ایک چارے کی محبت آپ سے، اور وہ ہمیں چاہتا ہے کہ ہم بھی بھیڑ نہیں بلکہ چرواہا بنے. ہاللیلویہ. بے شک. آمین ثم آمین. جے مسیح کی.